जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज की जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करनी है वो कैबिनेट का इजलास है। आपने शिबली फराज साहब की तो सुन ली होगी, कैबिनेट की वो जो आपको पता है ऑफिशियल वर्जन होता है, वो एक अलहदा स्टोरीज होती हैं, अलहदा इश्यूज होते हैं। उस पर जो कैबिनेट जो मुनासिब समझते हैं, हमें पब्लिक को आवाम को कितना बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, वो तो सरकारी तौर पर आपको पता सारी हुकूमतें ऐसे करती हैं। लेकिन जो बात खबरें होती हैं, इनसाइड स्टोरीज होती हैं कि कैबिनेट के अंदर हुआ क्या है, किसने क्या कहा, और बड़े सारे इशूज़, अहम इशूज़ होते हैं जो आवाम तक नहीं पहुंचने दिए जाते। कहा जाता है उनके बारे में कि ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं, सीक्रेट्स हैं, और आवाम को इनका पता नहीं चलना चाहिए। वही आवाम जिससे ये वोट लेके जाते हैं, जनाब आपके मफादात की हम जाके वहाँ प्रोटेक्शन करेंगे और आपकी ही बातें होंगी, आपके इश्यूज हल करेंगे। तो एक स्टेज पे हुकूमत जो है ना, ये कोई भी हुकूमत है, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं बात कर रहा, तो वो इस पे उतर आते हैं कि नहीं, ये इश्यूज बड़े सीक्रेट हैं और हमने किसी को नहीं पता चलने देना कि अंदर खाते हम क्या कर रहे हैं। हमारा रिपोर्टर्स का काम होता है, और बहुत सारे बड़े अच्छे रिपोर्टर्स हैं शहर में, कि आप जाएँ कैबिनेट के अंदर स्टोरीज कुछ हैं, स्कैंडल्स हैं, डिबेट्स हैं, कौन कौन से मसले हुए, वो आवाम के सामने लाने चाहिए। आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, मेरा ख्याल 3 बड़े अहम इशूज़ थे जो कैबिनेट में वहाँ डिस्कशन हुई हैं, जिस पर आप लोगों को बड़ी दिलचस्पी होगी। सबसे बड़ा मसला था ऑफकोर्स कशमाला तारक साहबा के, उनके बेटे के हवाले से जो आया है कि वो कार ड्राइव कर रहे थे, 4 बेचारे यंग मैन, बिल्कुल 4, बल्कि वो बच्चे नहीं थे, आप कहें 4 फैमिलीज़ थी जो तबाह हुई हैं, और उनको जिस तरह गाड़ी में कुचला गया और जिस तरह को उनको आके उन्होंने सिग्नल को उन्होंने ब्रेक किया, वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अब जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा क्लाउड है पुलिस की, उसके साथ स्क्वाड लगी हुई हैं, आप उसको नहीं पूछ सकते, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उन्होंने रख ली हैं। कोई काम सिपाही जुर्रत नहीं कर सकता कि उनको रोक कर देख ले। एक चीज़, एक तो कशमाला साहब में बात है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगेन उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसले किए, बड़े मेरा ख्याल चंद बड़े अहम फैसले हैं जिससे कुछ लोग बड़े आप कह सकते अफेंड भी होंगे और उससे अनकंफर्टेबल भी होंगे। और बल्कि हाँ, एक आईजी के बारे में, साबिक आईजी पंजाब के बारे में भी ये इंकशाफ हुआ आज कैबिनेट में कि उनके पास 33 के करीब गार्ड्स हैं, पुलिस के 33 उन्होंने रखे हुए हैं, स्कॉट अलहदा हैं। वो कौन साहब हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े प्यारे थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनको बहुत बड़ी एक रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग दी गई थी, उन्होंने अपने गिर्द कुछ 33-34 लोग रखे हुए हैं। उस पर बात हुई इमरान खान साहब, उस पर कुछ बड़े अहम आर्डर्स उन्होंने इशू किए। और उसके साथ जो मेन उसमें मसला था, वो मेरा ख्याल कैबिनेट से बाहर नहीं निकला, वो है अलीम खान साहब। जी अलीम खान साहब आपको पता है माशाल्लाह बहुत बड़ी एटीएम है, बहुत बड़े इस वक्त पावरफुल एक मिनिस्टर हैं पंजाब में, बल्कि उनके पास जहाज़ है, उनके पास ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारा पैसा है, जिसमें मीडिया हो, हम टीवी चैनल्स हूँ, सियासतदान हूँ, जो भी हूँ, सबको वो अपने साथ मिलाने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनके पास जहाज़ है और उनके पास पैसा है। तो आज कैबिनेट में एक बड़ा अहम इशू था, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो आपको पता है कि उनको ये अलीम खान साहब जो हैं वो उनको आपको याद आ जाएगा अपने जहाज़ पे उम्रा के लिए लेके गए थे। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने नहीं थे, इलेक्शन हो चुके थे, तो उम्रा के लिए गए थे, तो वो जो जहाज़ इस्तेमाल किया गया था वो अलीम खान साहब का था। आज उसी ही अलीम खान साहब जो हैं उनका बहुत बड़ा मसला इमरान खान साहब की कैबिनेट में आ गया। और वो इशू क्या था? इशू ये था कि पिछले आपको पता कुछ दिन पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अगेन उसमें अतर मनीला साहब हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी के बहुत सारे वो आके ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ पे या ग्रीनरी पे या एनवायरनमेंट पे बहुत सारे एक्टिवली वो आके इस पे काम करते रहते हैं। और मैं अगेन बड़ा उनसे हैप्पी हूँ कि कोई जज नहीं होता, बड़े कम जजेस होते हैं इस तरह सिविक सेंस रखती हूँ, आके इस तरह के मामलात को देखते हो। चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो हैं, ये भी मुझे याद है कराची के हवाले से, इन्होंने भी बड़े वहाँ पे केसेस किए, बड़ी बड़ी जजमेंट्स दी। इसके बावजूद वो बर्बादी तो रुकती नहीं है, क्योंकि हुक्मरान जमातें जो होती हैं या ब्यूरोक्रेसी, वो इनके साथ बड़े बड़े बिल्डर्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ मिली हुई होती हैं, फीचर्स मिले होते हैं। सो अदालतें कुछ भी कर लें, ये फिर भी उनका काम जो है ना नहीं रोकते। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो उन्होंने इसको इलीगल करार दिया था। पार्क व्यू इनकी हाउसिंग सोसाइटी का नाम है इस्लामाबाद में, और पहाड़ों को इन्होंने आके क्रश करके, एनवायरनमेंट को तबाह करके, बहुत सारी ग्रीन लैंड थी या प्रोटेक्टेड एरियाज थे, या आप कह सकते इस्लामाबाद का जो पूरे का पूरा एक यहाँ पे माहौल बना हुआ था, जोनिंग हुई थी, कहाँ पे क्या बन सकता है नहीं बन सकता। उन्होंने तमाम चीज़ें बिल्डोज करके आगे पीछे करके वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर दी। आपको पता है पाकिस्तान में एक ही काम बड़ा यहाँ पे उससे हो रहा है, दिलचस्पी से हो रहा है, पूरी कौम हम उस पर लगे हुए हैं, वो प्लाट खेलना, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना, और वहाँ पे फाइलें खरीदना और फाइलों को बेचना और आगे पीछे करना। लिहाजा वो भी आके इस्लामाबाद आ गए कि जनाब कि हम भी यहाँ चलते। अलीम खान साहब आपको पता है आ गए। उन्होंने अगरचे इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले की बात बता रहा हूँ, 2013 में उन्होंने एनओसी ले लिया जनाब यहाँ पे इससे। अब आपको पता है ये सीडीओ के हमारे दोस्त जो हैं वो कैसे एनओसी देते हैं, और बाद में उसी सीडीओ ने उनके एनओसी को उन्होंने कैंसिल भी किया कि जनाब कि ये सारी चीज़ें जो हैं इलीगल हैं। वो लंबी कहानी है। खैर,
اب اس کے بعد جب وہ سارا تباہی ہوگی، بربادی بھی ہوگی، انوائرمنٹ کی بھی ہوگی، چیزیں بھی ہوگی، بہت سارا ایریا جو ہے وہ بھی انڈر اللیگل ایکٹیویٹیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے، تو اس میں ساری یہ چیزیں ہونے کے بعد اب عدالت نے ان کو روکا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ پہلے جائیں یہ ساری چیزیں جو کیبنٹ کے سامنے رکھیں اور ان سے پوچھیں سب کچھ یا ہم جو کر رہے ہیں یا ہم نے کیا ہے اگین سی ڈی یا انٹیریئر منسٹری ٹھیک کیا آپ لوگوں نے. اطہر منیلا صاحب نے کیس ریفر کیا. تو اب اس کو جو میٹنگ ہوئی ہے 2 فروری کی کیبنٹ کی، تو اس میں یہ ایجنڈے پہ تھا اور یہ سمری لے کر گئے ہوئے تھے انٹیریئر منسٹری. اب سب کو پتہ تھا وزیروں کو کہ آپ کو پتہ ہے علیم خان صاحب بڑی پاورفل چیز ہے. عمران خان صاحب کے جیسے میں نے کہا پارٹی کے بہت بڑے ڈونر بھی ہیں، وہ فنڈ بھی کرتے ہیں، وہ اے ٹی ایم بھی ہیں، جیسے میں نے کہا جہاز بھی ہیں. اب سارے وزیر جو ہیں وہ تھوڑے سے وہ کسی نہ کسی حوالے سے دباؤ میں تھے. ایجنڈا بھی اپنے بندے کا ہے. اب یہ کر نہیں سکتے تھے کہ جناب اس کو کیسے ہم اس کو بیٹھ کے اس کو ڈیفر کریں، کیسے ریگولائز کریں. سو وہاں پہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور چند انکشافات ہوئے. پہلا تو انکشاف یہ ہوا، خیر بابر امان صاحب نے جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، بابر امان صاحب نے خود ڈسکلوز کیا جی میں تو ان کا وکیل رہا ہوا ہوں، میں یہ جو ہے علیم خان صاحب ہیں. بلکہ بابر امان صاحب کے بارے میں میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا وہاں پہ علیم خان صاحب کو. صاحب ظاہر ان کے وکیل رہے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں ونس اے وکیل آلویز اے وکیل. تو کیبنٹ میں بھی انہوں نے بابر امان صاحب نے وکالت کی اور ڈٹ کے کی، بلکہ بڑی مزے کی. جب پوچھا گیا جی انہوں نے کیا غیر قانونی کام کیا ہے، غیر ضروری کیا چیز ہے، تو بابر امان صاحب نے ملک ریاض صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بیریا ٹاؤن کے مالک جو ہیں ان کا ریفرنس ہے. انہوں نے کہا جناب جس جگہ پہ علیم خان صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو ایک ٹرن پہ جناب یہ خان صاحب کی سوسائٹی ہے اور دوسری سائڈ پہ ملک ریاض کی سوسائٹی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا ملک ریاض کی سوسائٹی جو ہے وہ تو لیگل ہے، وہ تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ علیم خان صاحب دیکھیں ان کے ساتھ اتنا بڑی زیادتی ہوگی اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ کوشچن ریز کر دیا گیا. مطلب یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں کیونکہ وہ پاورفل ہیں، انہوں نے ساری چیزیں کروا لی. ان کا مجھے یاد ہے الیگل تھا این او سی کا، ان کا بھی مسئلہ تھا، لیکن پھر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں انہوں نے بھی کرا لیا. سو وہی ایکسکیوز ہے بابر امان صاحب نے کیبنٹ میں پیش کیا. انہوں نے کہا حضور ملک ریاض کا ہو سکتا ہے تو علیم خان صاحب کا کیوں نہیں سکتا، میں ویسے وکیل ہوں، باقی عمران خان صاحب کے ویسے دوست ہیں، باقی جو منسٹرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے سارے بڈیز ہیں. تو سب نے جو میرے ذرائع کہتے ہیں سب نے بڑھ چڑھ کر علیم خان صاحب کی انہوں نے باشد سپورٹ کی، بڑی انہوں نے مدد کی. اور انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں کہ یہ این او سی تھا، ایک ملا تھا ان کو وہاں پہ، پچھلی حکومت کے دور میں ملا تھا، ہماری حکومت نے نہیں دیا تھا. اب کینسل کرنا، جو کوشچن جو ریز کر دیے گئے وہ ہماری حکومت میں کر دیں گے، اب ہم اس پہ کیا کریں. سو کوشش یہ تھی میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہر وزیر کی کہ میں نے ڈٹ کر علیم خان صاحب کے حق میں بولنا، اسپیشلی جو پنجاب سے ہمارے وزیر ہیں، وہ کے پی والے یا کراچی کے وزیر جو ہیں وہ لیس انٹرسٹڈ تھے، کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز یا کلاؤڈ جو ہے نا یہ علیم خان صاحب کا وہ پنجاب میں ہے یا اسلام آباد میں ہے. سو انہوں نے بات کی تاکہ علیم خان صاحب تک یہ بات پہنچے کہ جناب کس بندے نے ان کے حق میں بات کی ہے. خیر اس پہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا ٹیسٹ تھا، جیسے میں نے کہا قریبی دوست ہیں ان کے اور ان کی، تو انہوں نے خیر عمران خان صاحب نے بڑی فیئر بات کی جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اب ہم اس میں ہیں، دیر از این ایشو، عدالت نے ہمیں اس کو ریفر کیا ہے. اچھا اس پہ انہوں نے آلریڈی بریفنگ بھی لی تھی، یہ چیئرمین سی ڈی اے گئے ہوئے تھے عامر صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کو بریفنگ بھی تھی، وہاں بھی کوشچنز کیا گیا. آف کورس بریفنگ وہ تو نہیں ہو سکتی کہ انہیں پتہ ہے کہ علیم خان ہو از علیم خان، اس پہ وہ بات تو نہیں ہو سکتی جو عام کہتے ہیں ایکس وی زی کی اگر ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی بریفنگ اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے علیم خان صاحب کا مسئلہ ہو تو پھر تو بریفنگ اور دی جانی تھی. خیر عمران خان صاحب نے اس پہ بڑے ویلڈ بات کی. انہوں نے کہا جناب کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہاں پہ ایشو جو ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور اگین یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم لوگ جو ہیں کیونکہ ان کی وہ ہماری پارٹی کے ہیں، ایک اپنا ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، سو اس کو فیئرلی ڈیل کیا جائے اور اس پہ بیٹھ کر دیکھا جائے اس کو کہ ہم نے اس کو آ کے پورے جسٹس کے ساتھ اس کو کرنا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. لیکن اس میں اعتراض پھر بھی آیا جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، وہاں پہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھائی صاحب یہ جو انٹیریئر منسٹری سمری لے کے آئی ہے، شیخ رشید صاحب ان کمپنی لے کے آئے ہیں، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ خود فیصلہ نہیں کرتے. مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کسی نے منسٹر وغیرہ نے بات اٹھائی، انہوں نے کہا آپ خود فیصلہ تو یہ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے. آپ نے آپشن دے دیے ہیں کہ یہ کیبنٹ خود کر لیں، ان میں سے 2-3 آپشنز ہیں، آپ کی مرضی جو چاہیں. تو اس پہ انہوں نے اعتراضات کیے، میرا خیال ہے شاید کیبنٹ سیکریٹری نے کیے، جو مجھے اب اس پہ اگین ٹو بی فیئر تھوڑا سا میں اس پہ کنفیوز ہوں کہ کیبنٹ سیکریٹری نے کیا یا منسٹر صاحب نے کیا. بہرحال بات پکی ہے، یہ بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ ان کی سمجھداری چلاکی آپ ان کی دیکھیں انٹیریئر منسٹری کی، سمری لے کے آ گئے تو نہ سی ڈی اے بورڈ جو ہے وہ اس کی آگے ذمہ داری لینے کو تیار ہے کہ آپ لوگوں نے این او سی دیا تھا، آپ لوگوں نے وڈرا کہ آپ نے اجازت دی ساری الیگل ایکٹیویٹیز کریں، پہاڑوں پہ قبضے کریں، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے گرین ایریا ہے اسلام آباد
جماعت کی زوننگ ہے یا آپ کا جو کچھ ہے وہ اس کو ملیا میٹ کر دیں، اس وقت سی ڈی اے بورڈ یہ فیصلے کر لیتے، بعد میں بھی جو فیصلے ہیں خود کر لیتے. لیکن اب کیونکہ یہاں پہ معاملہ آ گیا، عدالت کا آ گیا، تو وہ انہوں نے ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ دیا کہ آپ فیصلہ کر کے دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں عمران خان صاحب کنونسڈ ہوئے اور شیخ رشید صاحب نے بھی 2-3 دفعہ یہ بات کی کہ ٹھیک ہے ہم سمری وڈرا کر لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو اپنا کورس آف ایکشن بتائیں گے. سو کچھ کا خیال تھا وہاں پہ کہ بھائی صاحب سمری جب آپ آتی ہے یہاں پہ تو اس پہ تھوڑا سا آپ یہ کیبنٹ کو بتائیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا ہم کیا سوچے بیٹھے ہیں. آپ کہتے نہیں کیبنٹ کر کے دے تاکہ ہماری جو ذمہ داری سائڈ پہ لگ جائے اور ہم لوگ بیٹھ کے کیبنٹ کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے کہیں جی کیبنٹ کا فیصلہ تھا ہمارا تو قصور نہیں تھا. کل کو عمران خان صاحب پھنسے ہوں اس میں پھنس جائیں کہ جناب آپ وزیر اعظم بیٹھے تھے یہ بتائیں. خیر اس پہ انہوں نے وہ سمری تھی وہ واپس کی گئی اور اب وہ دوبارہ انہیں کہا گیا کہ علیم خان صاحب بڑے اہم آدمی ان کے بارے میں اب دوبارہ کوئی کورس آف ایکشن جو ہے نا سی ڈی اور انٹیریئر وہ بتائے کیبنٹ کے کو ہم نے اس کو کیسے اس کو ایڈریس کرنا ہے اور کیا کیا آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ کیبنٹ ڈبیٹ کرے گی فیصلے پہ ہمارے کندھوں پہ آپ نہ چھوڑ کے. سو علیم خان صاحب کے حوالے سے بات جو مجھے پتا ہے کہ لمبی ہو گئی کیونکہ ہر وزیر آلموسٹ بولنا چاہتا تھا تاکہ یہ ان کی آواز علیم خان صاحب تک پہنچے کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کے مفادات کا پورا خیال رکھا ہے. اور کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ حضور یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ منسٹر ہے وہاں پنجاب حکومت میں اور بہت بڑا یہ پاورفل منسٹر ہماری پارٹی کا, وہ ڈونر بھی ہے, فنڈ بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, وہاں پہ وزیر بھی ہے. اس کا معاملہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا لفظ ہوتا تھا عمران خان صاحب کہتے تھے. بہرحال دیٹس ہاؤ اٹ از. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں نہیں چلتی. یہ تو علیم خان صاحب کا مسئلہ ہو گیا. اب آتے ہیں ذرا اس پہ کہ کس کے پاس اس کشمالہ طارق صاحبہ پہ اس پہ خاصا اس پہ رولا پڑا. پرٹیکولر شیری مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس پہ خاصا احتجاج بھی کیا. انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دیکھیں ان کے ساتھ کس یہ وزیر اور بھی وزیر تھے 2-4 انہوں نے اعتراض کیا کہ کشمالہ طارق صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ اتنی بڑی سرکاری گاڑی سرکاری نمبر کے ساتھ ان کے ساتھ پولیس اسکارٹ کیا کر رہی تھیں, ڈالے لگے ہوئے 4-5 گاڑیاں ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کیا کلچر ہے, مجھے ذرا بتایا جائے کہ کس کس کے پاس کتنی اسکارٹ گاڑیاں ہیں پولیس کی اور پلس کتنے بندے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تمام آپ اس سے 4 صوبوں سے منگوائیں ڈیٹیل منگوائیں اور اسپیشلی پنجاب اور کے پی سے منگوائیں کہ کس کو کیا کچھ ملا اور کتنی گاڑیاں دی ہوئی ہیں اور کتنے پولیس والے ہیں ان کے ساتھ اور اس کی ڈیٹیل ہیں وہ دیں. عمران خان صاحب نے اس پہ بڑا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جناب یہ سارے اسکارٹ وغیرہ واپس لیں, یہ بندے واپس لیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم تو اسی چیز کے خلاف بات کرتے تھے. اسی گفتگو میں یہ پتہ چلا کہ مشتاق سکھیرا صاحب جو ہیں سابق آئی جی رہے ہیں پنجاب کے, اس وقت یہ اس کے ٹیکس کا امبوڈسمین ہیں, ان کے پاس 33 کے قریب انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں. 33 اسکارٹ علیحدہ ہیں, 33 پولیس کے گارڈز ہیں جو بتائیں. اس پہ ساری ایوری باڈی واز شاکڈ اور بڑے وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ اور ان کو وہ جاتے ٹیکس امبوڈسمین لگا گئے تھے تاکہ ان پہ کوئی کیس نہ بنے کیونکہ بہت سارے الزامات بھی آتے تھے ماڈل ٹاؤن کلب والا واقعے پہ انہوں نے کس طرح ڈمپ کیا چیزیں کی. خیر مشتاق سکھیرا پہ بات ہوگی وہاں پہ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا جی واپس لیا جائے. ایک بندہ آئی جی سابق آئی جی یا وہ ٹیکس امبوڈسمین لا کے بیٹھا ہوا ہے تو اس نے 33 گارڈز رکھے ہوئے, گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. خیر اس پہ یہ پتہ چلا ہے بعد میں کہ مشتاق سکھیرا صاحب جو ہیں وہ اس پہ ہٹ لسٹ پہ بھی رہے ہیں ٹیررسٹ کے, کیونکہ بلوچستان میں جب یہ تھے وہاں پہ اگین اس پہ بھی مسئلے تھے. پھر سی ٹی ڈی ٹی وغیرہ کے اس میں جو تھا یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب میں, اس کے حوالے سے بھی کوئی ٹارگیٹ انہوں نے کیے تھے, کوئی لوگ وہ مارے گئے تھے تو وہ شاید ہٹ لسٹ پہ ہیں, لہٰذا ان کو 33 کے قریب گارڈز دیے گئے. لیکن پھر بھی 33 تو میرا خیال پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس نہیں ہوتا, صدر پاکستان شاید امریکہ میں, کہ بھائی میرا خیال ہے ان کے صدر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 33 لوگ نہیں ہوتے. اگر کام کے ہوں تو 5 کافی ہیں, نہیں تو بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ 250 لوگ تھے ان کے سیکورٹی میں 250 وہ خود بھی بیچارے گئے اور اگر بے نظیر بھٹو صاحب کو نہیں بچا سکے سو کام کے تو 5-10 ہی کافی ہوتے ہیں, انہوں نے 33 رکھے ہیں. بہرحال یہ تھی کیبنٹ کی آج کی سٹوری. جو مین ایشوز تھے کشمالہ صاحبہ کا جیسے میں نے کہا اس پہ خاصا عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا, منسٹرز نے خاصی اس پہ تنقید کی کہ یہ لیڈ کلچر ہے, دیکھیں گئے ہیں بیچارے اتنا ایک اندھناک ایک واقعہ ہے. علیم خان صاحب کو میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال آپ انتظار کرتے ہیں کہ یہ جو نئی لسٹیں آنی ہیں کیبنٹ میں کہ کس کس کے پاس کتنے گارڈز ہیں اور کس نے کتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کس کے پاس کتنے یہاں پہ اسکارٹ ہیں. یہ تھی جناب کیبنٹ کی پوری سٹوری جو میں نے آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے.